बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो अहम नुकात जो हम सब के जहन में है उनकी वजाहत कर दी है। एक तो जनरल बाजवा के खिलाफ क्या फैज़ हमीद वाला जो मामला है वहां तक जाएगा, और दूसरा क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा। और कोर्ट मार्शल के हवाले से जो नुकता उन्होंने उठाया है, फौज ने या डीजीआईएसपीआर ने जो बात की है, वो एक ऐसा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान का बचना जो है मेरे ख्याल में कोर्ट मार्शल से वो महाल है। वो क्या नुक्ता है? और फिर जाली डिग्री वाला जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का, तो वो हुक्म इब्तदाई जारी कर दिया है सिंध हाई कोर्ट ने। उसमें मेरे लिए एक हैरत का पहलू है। वो पहलू क्या है हैरत का, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि आज हो सकता है जिस वक्त आप मेरा भी लाग सुन रहे हो उस वक्त तक वो फैसला आ चुका हो। वो फैसला जनाब नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम वाला जो केस है उसका आज फैसला आने वाला है। और 5 ये अपील है, ये हुकूमत की अपील है जिस पे ये फैसला महफूज किया गया था 6 जून को, और अब आज उसका फैसला जो है वो सुनाया जाने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो राइट ऑफ अपील दिया गया था मुतासर अफरीक को, उस एक्ट के तहत ये पहला केस है या पहली अपील है जिसका फैसला जो है वो होने जा रहा है। ये आपको याद होगा कि जब नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई थी उसमें एक तो ये था कि जनाब 50 करोड़ से कम वाला जो स्कैंडल हो या करप्शन का मामला हो वो नैब उस पर हाथ नहीं डाल सकता। और फिर जो जिस्मानी रिमांड था मुलजमों का वो 90 दिन से कम करके पहले 15 रोज़ किया गया, लेकिन बाद में वो 30 रोज़ कर दिया गया। और फिर सरकारी काम जो अपने फ़राइज़ मुनसबी की अदायगी के दौरान जो काम करेंगे उसमें नैब हाथ नहीं डालेगा। उसमें कबीना अगर कोई फ़ैसला करती है और उस फैसले के नतीजे में कोई नुकसान हो जाता है या कौमी खजाने को नुकसान पहुंच जाता है तो वो कार्रवाई नहीं हो सकती। और फिर इसमें एक और तरमीम की गई थी कि जो मुदारवा स्कैंडल, इस तरह के स्कैंडल नहीं आते जो हाउसिंग सोसाइटियों के स्कैंडल्स होते हैं, उसमें ये उन्होंने कहा था जनाब इस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है उस सूरत में जब जो शिकायत किनिंदगान हो वो कम अज़ कम 100 हों। अगर 100 से कम हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि उनका मुकदमा ख़त्म हो गया है, मुकदमा बरकरार रहेगा लेकिन वो मुतलका अदालतों में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे जनाब इमरान खान ने इन तरामीम को चैलेंज किया था और 3 रुकनी बेंच बना था। उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर रज़ा बंदयाल साहब, उनके साथ एजाज अल एहसन साहब थे। वो दोनों घर जा चुके हुए हैं, एक रिटायर होकर एक इस्तीफ़ा दे के, और तीसरे उनके साथ थे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। ये 2-1 से फैसला आया था और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो तरमीम कर सकती है। इवन ये कि वो कानून जो बनाया, पार्लियामेंट अपना बनाया हुआ कानून है, जो कोई ऑर्डिनेंस है उसको ख़त्म भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है, मनसूख भी कर सकती है। तो ये 2-1 से फैसला जो आया था, और जब ये नैब तरमीम आई थी तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था। 50 के करीब सियासतदान जो थे और तकरीबन 100 के करीब मुकदमात जो थे वो नैब की अदालतों से आम अदालतों में मुंतकिल हुए थे। और जिन लोगों को फ़ायदा हुआ था उनमें आसफ अली जरदारी साहब भी थे। वो पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग वाले रेफरेंस थे, वो नैब अदालत ने वापस कर दिए थे। शहबाज शरीफ, रमज़ा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर वाला केस था, और फिर राजा परवेज़ अशरफ साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ रेंटल पावर वाला 6 रेफरेंस थे उनके खिलाफ, और यूसुफ रज़ा खलानी के खिलाफ जो यूएसएफ फंड रेफरेंस था, और सलीम मांडवी वाला उनके खिलाफ था, एजाज हारून के खिलाफ था, और इसमें साबिक़ वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के महताब अब्बासी, और फिर सेनेटर हैं रबीना खालिद, उनका नाम, उनके खिलाफ ये रेफरेंस था। तो ये खुर्द बुर्द के जो मामला थे, ये रेफरेंस जो थे ये नैब अदालतों से आम अदालतों में मुंतकिली का जो अमल था वो जारी था। तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत ने अपील की, वही अपील है जिसकी समाअत के दौरान इमरान खान जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे। 5 रुकनी बेंच जो है इसने समाअत की थी, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया 6 जून को अपना फैसला जो है महफूज किया था। इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। ये 3 मैंने अभी नाम लिए, 2 नाम और हैं, उसमें जनाब अतर मनीला साहब हैं। और अतर मनीला साहब ने कहा जनाब आपने मेरा इख्तिलाफी नोट पढ़ा है, और फिर उनके साथ थे हसन अजहर रिजवी साहब।
تو اس میں جو اطہر من اللہ صاحب نے پروسیڈنگ کے دوران جو گفتگو کی تھی عمران خان کے ساتھ جو باتیں تھیں، اس سے لگ رہا کہ شاید وہ اپیل جو ہے وہ مسترد کرنے والے لگ ہی رہا ہے۔ ویسے جو جب یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت جو میں نے اس کی قانونی پوزیشن بیان کی تھی، تو میں نے کہا تھا جناب جو سید منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے، اضافی نوٹ ہے، اختلافی نوٹس، وہ پریویل کرے گا، یعنی کہ جب یہ اپیل میں جائے گا معاملہ تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے، اختلافی نوٹ دیا ہے، وہ پریویل کرے۔ دیکھیں اب کیا فیصلہ آتے، لیکن یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے یہ پہلا فیصلہ ہے کسی اپیل پہ، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو ہے، طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کی جعلی ڈگری والا معاملہ ہے، وہ کراچی یونیورسٹی کی جو انفیئر مینس کمیٹی ہے اس نے سفارشات کی تھی جناب یہ منسوخ کر دی جائے، اور درخواست دی تھی، شکایت کی تھی جو پرنسپل ہیں اسلامیہ لا کالج کے، گورنمنٹ اسلامی لا کالج، انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا کوئی رہا ہی نہیں، کبھی اسٹوڈنٹ نہیں رہا طارق محمود جہانگیری کے نام سے، تو وہ پھر سینڈیکیٹ نے اس کی منظوری دے دی۔ اور اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر شنوائی کا موقع نہیں دیا جاتا تو اس سے جو متاثرہ فریق ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، عدالتیں عام طور پہ حکم امتناعی جاری کر دیتی ہیں، اس میں یہ ہوا ہے۔ یہ جناب جو جا کے لگا ہے کیس سپریم کو یہ سندھ ہائی کورٹ میں، اب اس میں حیرت والی کیا بات ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ پہلی ہی پیشی تھی، اور پہلی ہی پیشی پہ تقریباً جو مکمل ریلیف جو حتمی فیصلہ ہونا ہے وہ ریلیف دے دیا، اور عام طور پہ جب حتمی ریلیف دے دیا جائے عبوری حکم کے ذریعے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کتنے سال پرانا معاملہ ہے، تو انہوں نے جناب 30 سال پرانا یہ معاملہ ہے، تو وہاں کوئی سیاسی گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی انہوں نے۔ یہ جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب اور جسٹس امجد علی سہتو یہ بینچ تھا، اور انہوں نے یہ پوچھا، جو امجد علی صاحب ہیں جسٹس، انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں حیرت کی بات، یہ متاثرہ فریق نہیں گیا، اگر طارق محمود جہانگیری صاحب خود جاتے پھر بغیر نوٹس کے، کیونکہ یہ فیصلہ ہوا ہے، شنوائی کا موقع نہیں دیا گیا، تو حکم امتناعی ہو سکتا تھا، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہاں جو متاثرہ فریق تو ہے ہی نہیں، وہ وکیل کون ہے؟ اگر میرے متعلقہ کوئی معاملہ ہو اور آپ اس کو چیلنج کریں تو سب سے پہلا سوال ریٹ جوڈکشن میں عدالت یہی کرتی ہے 199 کے تحت جب جاتا ہے معاملہ، کہ جناب آپ کا لوکس اسٹینڈے بنتا ہے، آپ متاثرہ فریق ہیں، آپ کیسے آ گئے؟ لیکن یہاں وہ کہتے ہیں وکیل ہم آ گئے ہیں جناب، اور انہوں نے جناب نہ صرف یہ کہ انفیئر یعنی پکا کام کر دیتا، انفیئر مینس کمیٹی جو ہے اس کی جو سفارشات ہیں اور سینڈیکیٹ کی جو منظوری ہے، نہ صرف وہ معطل کر دی ہیں بلکہ مزید کارروائی سے بھی روک دیا ہے کراچی یونیورسٹی کو، اور پھر نوٹس جاری کر دیے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کر لیا ہے، اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کے ذریعے جو قانونی نکات تھے ان پہ وفاق سے بھی جواب مانگ دیا ہے۔ تو 3 ہفتے کے اندر درخواست گزار کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ جناب جس دن سینڈیکیٹ کی میٹنگ تھی اس دن ایک ممبر جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا، 8 گھنٹے تک پولیس کی تحویل میں رہا، تو اس پر جو جسٹس امجد علی سہتو صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا، جیسے ہم کہتے ہیں او قانون دی گل کر یار، قانون دی گل کر، سیاسی گلا نہ کر، اور قانون کی بات انہوں نے یہ کہا کہ جناب سیدھی سی بات ہے کہ نوٹس دیے بغیر، شنوائی کا موقع دیے بغیر یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اس پہ بہت ساری ججمنٹس ہیں کہ متاثرہ فریق کو نوٹس دیے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا، اور فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کیس ختم ہو گیا۔ ویسے تو کہتے ہیں نا مجھے مجھے نے پہنا ہوں گی، اس طرح دیں بھی ہو رہی ہیں نا کہ جج کو جو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے کوئی فیور دی گئی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس سے معاملہ ختم نہیں ہو گیا۔ اگر یہ قانونی اس میں سکم ہے کاروائی میں کراچی یونیورسٹی کی، تو وہ جناب سکم دور کر لیں گے، دوبارہ کاروائی کر لیں گے، دوبارہ نوٹس دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ریکارڈ کے مطابق ان کی ڈگری جو ہے اس میں سوالات ہیں، وہ جعلی ہے، انرولمنٹ جو ہے ان کی وہ بوگس ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب عدالت کے پیچھے چھپ کے کوئی شخص جو ہے وہ بچ جائے۔ اور وہاں یہ بات بھی کی کہ جناب یہ تو جناب اختیار ہی کوئی نہیں تھا ان کے پاس، یہ تو جناب جوڈیشل کمیشن میں معاملہ جانا چاہیے تھا، اور عدالت نے بھی کہا جوڈیشل کمیشن میں چلے جاتے تو وہ خود ہی ریکارڈ منگوا لیتے۔
یہ جوڈیشل کمیشن کون سے جوڈیشل کمیشن؟ جوڈیشل کمیشن کے پاس کیسے جانا تھا؟ جوڈیشل کمیشن وہی جو ججوں کے تقرر والا جوڈیشل کمیشن ہے، اس کے پاس تو یہ اختیار نہیں. یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ درست نہ ہوئی ہو اور وہاں جوڈیشل کمیشن کے بجائے سپریم جوڈیشل کونسل کی بات ہوئی ہو. اور میری اطلاع کے مطابق تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ پہلے ہی شاید ریکارڈ شکارڈ منگوا چکی ہوئی ہے، اور پھر میاں داؤد کی ایک پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور میرا خیال ہے 11 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. یعنی اس پہ آبجیکشن لگ گیا نا دفتر کا، تو اس آبجیکشن کیس کے طور پہ اس کی سماعت کی. اور عام طور پہ آبجیکشن کیس کی جو فیصلہ ہے وہ اسی وقت سنا دیا جاتا ہے کہ جناب آبجیکشن دور ہیں اور یہ درخواست جو ہے اس کی سماعت ہوگی. تو وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس بات کو یہ میں کہہ رہا ہوں 2 مہینے تقریباً گزر گئے ہیں اور ابھی تک اس فیصلے کا انتظار ہے کہ جناب قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی چھپ نہیں سکتا، عدالت کے پیچھے بندہ چھپ نہیں سکتا. جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے ہیں اور جو فیصلہ ہے وہ حقائق کے مطابق ہی ہونا ہے. ہاں ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب جو ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کارروائی نہیں کر سکتے. ہاں پھر کہتے ہیں 30 سال پرانا واقعہ ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں. اگر 30 سال بعد کسی جرم کا انکشاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بندے کے خلاف، ملزم کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی یا کارروائی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. قانون اپنا رستہ جو ہے وہ بناتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے، اگر تو کراچی یونیورسٹی اور اسلامیہ لا کالج کی بات درست ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بوگس انرولمنٹ ہے اور بوگس ڈگری ہے، تو پھر صرف سٹے آرڈر کی بنیاد پہ جو جج صاحب ہیں ان کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے. مشکل کیا، ناممکن ہے. ظاہر ہے دوبارہ انکوائری میں پھر ساری صورتحال اگر سامنے آ جائے گی تو وہ جو سینڈیکیٹ کے ممبر اغوا ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ جو جعلی ریکارڈ بنا رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا جناب میرا صرف یہ نقطہ ہے تکنیکی، میں نے کہا تھا نا تکنیکی بنیادوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ جو انفیئر مینس کمیٹی ہے اس کو چاہیے تھا کہ ان کو نوٹس جاری کرتی. تو بہرحال دیکھیں اب آگے جا کے یہ کتنی دیر تک چلتا ہے، کتنی دیر تک نہیں چلتا، اور اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں. اپیل اب اس کی ہونی ہے سپریم کورٹ میں، اپیل ہو سکتی ہے یہ میں بتا دوں. تو وہ وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے تو دیکھیں میرا خیال ہے اپیل جو ہے وہ ہوگی. ان کا امن و لمبا نہیں زیادہ چلن دینا انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر وہاں، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ ویسے سوال بار بار آ رہا ہے کہ جو فیض حمید صاحب کرتے رہے ہیں ان میں تو جنرل باجوہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ مطالبہ بھی متعدد مرتبہ سامنے آیا ہے، بلکہ نون لیگ والے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں. خواجہ اصغر تو اب بھی کہتے ہیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کی حکومت گرائی اور یہ عمران خان پروجیکٹ جو ہے اس کے بانی موانی ہیں، وہ اس کو لے کے آئے. 2018 کے جو الیکشن ہے ان میں دھاندلی کی، جو بھی چیزیں، اور ہر مشکل وقت میں انہیں بندے پورے کر کے دیے، جوڑ توڑ میں یہ کرتے رہے، سارا مل ملا کے سارا کچھ یہ کہتے رہے. لیکن میں یہ چند دن پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب باجوہ کا اس میں کیا قصور ہے. ٹاپ سٹی والے میں یہ فیض حمید صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 سابق بریگیڈیئر پکڑے گئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، باجوہ نے تو ان کو نہیں بھیجا تھا. اور دوسری جو سیکشن 31 والی بات ہے آرمی ایکٹ کی، یعنی فوج میں بغاوت ڈلوانے والی بات، جس کے بہت سارے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور انہی شواہد کی بنیاد پہ عمران خان کا جو ہے یہ کورٹ مارشل ہونا ہے. تو وہ جناب انہوں نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو فیض حمید کی اپنی گیم تھی. یہ جب ان سے پوچھا گیا ڈی جی ایس پی آر سے، یہی سوال کیا گیا کہ جب ان کو لائے تھے آئی ایس آئی میں فیض حمید کو، اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار صاحب، جنرل نوید مختار صاحب اور جنرل باجوہ صاحب، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں لانے والوں کے خلاف؟ یہ میں بتا دوں آپ کو، جو میری سمجھ کے مطابق یہ پلانٹڈ سوال تھا، ورنہ سوال کسی اور انداز میں پوچھا جاتا. یہ پوچھا جاتا ہے نا فیض حمید صاحب جو کرتے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی سرپرستی میں کرتے رہے ہیں، تو باجوہ صاحب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے اور ویلڈ سوال ہے کہ جو کچھ بھی ہوا کس کی شے پہ کر رہے تھے، کس نے آزادی دی ہوئی تھی ان کو. اس پر ڈی جی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب نے جو جواب دیا ہے
انہوں نے تو جناب کسی اور کی طرف اشارہ کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ ایک بات بھول رہے ہیں, ان کا براہ راست ڈائریکٹ باس کون ہوتا ہے DGISI کا؟ تو وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. یعنی اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ, اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ایک سیاسی جماعت کے مذموم مقاصد کے لیے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے اگر کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور شواہد موجود ہیں تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی, ایک بات. اور دوسری انہوں نے یہ کہا کہ محض الزامات کی بنیاد پہ کارروائی نہیں کرتے ہم. یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب کی, قمر جاوید باجوہ کی, اچھا نوید مختار نے تو ایسا نہیں کیتا انہیں نال, یہ باجوہ صاحب کے بارے میں اگر اب میرا خیال وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں الزامات ہیں, ثبوت اور شواہد نہیں ہیں, تو اگر کوئی قواعد سے باہر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں واپس. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا باجوہ شازوے کا اتنا کورٹ مارشل مورشل نہ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھائی صاحب ہے نہیں, اور انہیں دے ساتھی جڑے نے انہوں کے خلاف کارروائی ہوئے گی. اور وہ باس جڑا سی جڑا اپنے سیاسی مقاصد واسطے انہوں استعمال کر رہا سی, اور یہ فیض حمید صاحب جڑے نے یہ ذاتی مفاد کی خاطر یہ سارے کام کر رہے سی, وارداتاں پا رہے سی, تے پھر انہوں کے خلاف کارروائی ہوئے گی, قانون اپنا رستہ اپنائے گا. اور دوسری جو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ بات جو ہے میرے خیال میں بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے آرمی ایکٹ کی تشریح کی ہے نا. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹس والا ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری کورٹس میں یعنی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے اس کا. یہ پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ ملٹری کورٹ جیسے ہماری یہاں مستقل عدالتیں, اس طرح ملٹری میں مستقل عدالتیں نہیں, وہ کسی نہ کسی خاص ایونٹ کے لیے وہ تشکیل پاتی ہیں عدالتیں. تو وہ اگر کورٹ مارشل ہو, جنرل کورٹ مارشل, تو پھر 5 رکنی جو ہے وہ عدالت ہوتی ہے, اور اگر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو تو پھر 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے. تو ویسے اس سے نیچے بھی کورٹ مارشل کے کچھ تھوڑے بہت اقسام ہیں, تو لیکن اس کو چھوڑے. اب جو میری نظر میں ایک بڑی اہم بات کر گئے ہیں وہ جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے نا معاملہ, یہ صوبائی حکومتوں کی, وفاقی حکومت کی اپیل ہے, اپیلیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جواد خواجہ کی درخواست پہ جو عمر عطا بندیال والا دور تھا جب, تو اس وقت انہوں نے یہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا جو ٹرائل تھا اس سے متعلقہ جو قوانین ہیں وہ کالعدم کر دیے تھے, جب نہیں ہو سکتا. لیکن پھر جو اپیل آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے کہا ٹرائل جو ہے وہ جاری رکھا جائے جو ملٹری کورٹس میں ہے, لیکن فیصلہ نہ سنایا جائے. اب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب جو پہلے والا فیصلہ جو ہے سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں, وہ برقرار رہتا ہے اور اپیلیں جو ہیں یہ خارج ہو جاتی ہیں, مسترد ہو جاتی ہیں, تو پھر کیا عمران خان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا وہاں؟ یہ جو بات ہے, یہ جو DGSPR نے جو بات کی ہے, اس سے ایک نیا دریچہ واہ ہوا ہے, چماکہ ہوا ہے ایک. وہ یہ ہے جناب کہ وہاں ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب جو اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب مجھے بھی کورٹ مارشل کے لیے فوج کی تحویل میں دیا جا رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہے. تو اس حوالے سے تو اس میں انہوں نے DGSPR نے کہا کہ یہ سب جوڈس معاملہ ہے, یہ عدالت میں معاملہ ہے, اور اگر عدالت میں معاملہ ہو تو اس پہ جو ہے وہ نہیں بات کرنی چاہیے. اور دوسری جو بات ان کی اب آپ جو ہے یہ فرض کر کے ایک سوال کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ان کا میں یہ بات بتا دوں کہ جو فوجی قوانین ہیں نا, یعنی جو آرمی ایکٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص آرمی ایکٹ کے تابع ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہوتا ہے. اس میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے, انہوں نے نہیں کہا کہ وہ کچھ مدت مقرر ہے, آرمی ایکٹ میں کچھ ترمیم ہو گئی ہے, 5 سال تک جو اعلیٰ افسر ہے آرمی چیف, کور کمانڈر ٹائپ, DGSI ٹائپ, وہ تو 5 سال تک سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ رہتا ہے. اور پھر بہت سارے جرائم ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب پر ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن 2 سیکشن ایسے ہیں آرمی ایکٹ کے کہ وہ تاحیات جو ہے سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ رہتا ہے بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, یعنی وہ آرمی ایکٹ کے تابع رہتا ہے. وہ کون سے ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا, ایک یہی لوٹ مار کرپشن جیسے ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے, اور دوسرا ہے سیکشن 31
فوج کے اندر بغاوت ڈلوانا یا بغاوت ڈلوانے کی کوشش کرنا یا سازش کرنا، یہ جو ہے یہ تاحیات جو ہے یہ تابع رکھتا ہے آرمی ایکٹ کے سابق جو ملٹری کے لوگ ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے، جو چماکے والی بات ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی شخص، وہ سویلین ہو، غیر ملکی ہو، جو بھی ہو، وہ کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں، انہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں، تو پھر قانون اپنا رستہ بناتا ہے۔ یعنی اگر میں کسی آرمی افیسر کے ذریعے یا ریٹائرڈ آرمی افیسر کے ذریعے فوج کے اندر بغاوت ڈلوانے کی کوشش کرتا ہوں، تو پھر میرا، یعنی میں مین ملزم ہوں گا، میرا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہوگا، کورٹ مارشل ہوگا، اور میرے ساتھ جس فوجی افسر کو میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ شریک ملزم ہوگا۔ یعنی اس میں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آ جائے، جو شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ ملی بھگت سے ہو رہا تھا، عمران خان اور فیض حمید اور دیگر لوگ جو ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق تو بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں، ان کے معاملات بھی اس جرم سے، جیسے الزام سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی جا سکتی ہیں وہاں۔ تو یہ بھائی صاحب، یہ جو نقطہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے استعمال کیا فیض حمید کو، اور فیض حمید نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور ایک سیاسی جماعت کے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی، فوج کے اندر بغاوت ڈلوانے کی کوشش کی، جو 31 سیکشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے حاضر سروس لوگوں کے ساتھ بھی رابطے کیے، ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ بھی رابطے کیے۔ جو ریٹائرڈ لوگ جو ہیں، سابق جرنیل وغیرہ، جو میں نے ایک ولاگ میں ان کے نام لے کے بتایا تھا کہ وہ سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوئے ہیں، تو وہ سارے اس میں پھنسے گئے، ان سب کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اور جو حاضر سروس ہے وہ تو سارے ظاہر انہوں نے گواہیاں دینی ہیں کہ جناب سانو یہ پیغام دیتا سی، یہ پیغام دیتا سی، یہ پیغام دیتا سی، اسی جناب نہیں منیا، یا اسی اوپر دس دیتا سی جناب یہ پیغام فلاں ٹائم یہ ہوا، جو بھی صورتحال ہے۔ تو اس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہونا ہے اور جلد ہونا ہے۔ اور عمران خان ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا بار بار کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا، کسی اور کے ساتھ نہیں کروں گا۔ یہ مذاکرات والی جو خواہش ہے ان کی خان صاحب کی، یہ پوری ہونے والی ہے۔ وہ کیسے پوری ہونے؟ ظاہر ہے جب فوج کی تحویل میں چلے جائیں گے اور ان کی انکوائری ہوگی اور پھر ٹرائل ہوگا، تو اتنے سارے فوجی ہونے، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کی سطح کے لوگ جڑے نے، اگر انہوں کا ٹرائل ہوں، کورٹ مارشل ہوں، تو میجر جنرل دی سربراہی ایک کورٹ ہوگی نا، اتنے جو مرضی کہتے رہن، انہوں نے کر لین مذاکرات، کرتے رہن۔ چلو باقاعدہ مذاکرات نہیں، غیر رسمی مذاکرات ہے، گفتگو، گپ شپ، وہ موقع تو ملے گا نا خان صاحب نو، لا لین اپنا چاہ خان صاحب۔ اور میرا خیال ہے یہ زیادہ لمبا نہیں چلنا معاملہ، ان کا جو فوج کی تحویل میں جانے والا معاملہ ہے۔ اور وہ اس کے لیے میرا خیال ہے جو وہ تشریح کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ صرف اگر جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوں گے نا، صرف اس عدالت سے جن کی تحویل میں ہوں گے اجازت لینی پڑے گی۔ باقی کسی حکومت سے یہ وہ وہاں میرا نہیں خیال کہ اگر ڈائریکٹ جیسے فیض حمید کو پکڑا ہے تو اسی طرح اگر پکڑتے ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ضرورت پڑے کہ جناب کسی حکومت سے اجازت لیں یا کسی اور عدالت سے، جس عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیجا ہوگا اس ایک عدالت سے اجازت لینا پڑے گی۔ اچھا، عمران خان اور فیض حمید کے مشترکہ کورٹ مارشل کی جو بات ہو رہی ہے نا، اب اس میں زیادہ دیر نہیں ہے، یہ معاملہ زیادہ دوری پہ نہیں ہے، یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی جو دوسرے شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں، ریکارڈ مل گیا ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے منصوبے مل گئے ہیں، تو پھر لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں بڑی تعداد میں، جن کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے ہوئے تھے بغاوت ڈلوانے کے لیے فوج کے اندر، کہ اعلیٰ کام کا حکم نہ مانا جائے۔ اور مقصد کیا تھا؟ ذاتی مقصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے کہ جناب آرمی چیف میں نے بننا ہے۔ یہ سارے معاملات اتنے شواہد، گواہیوں اور ثبوتوں کے بعد جو قانون ہے وہ میرا خیال ہے بے چین ہے اپنا راستہ بنانے کے لیے۔
اور اب دیکھیں گے ایسے ایسے بس پتہ چلنا ہے 2-4 دن میں کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ لے گی جناب فوج ان کو اپنی تحویل میں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.